औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम लीगल एड के साथ। और आज भी हमारे मेहमान शख्सियत जो है वो यहाँ के नौजवान वकील हसनात साहब हैं कि जिन्होंने बाकायदा बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की हुई है। तो सबसे पहले तो हसनात साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में हमारे यहाँ पर जो है जैसे जैसे कम्युनिटी की तादाद बढ़ती जा रही है तो हमारे डोमेस्टिक मसाइल जो हैं उनमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक चीज़ देखी गई है वो ये है कि हमारे यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, और उन झगड़ों का नतीजा फिर यह है तलाक़ की सूरत में निकल रहा है, और वो तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हसनात साहब से हम इस बहुत ही हसास मौजू के ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे और उनसे मालूम करना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे करना चाहिए या किस तरह से इसके हल होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसाइल हैं कि जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। तो हसनात साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि डोमेस्टिक हवाले से जो हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं उनका बिल आखिर नतीजा जो है वो तलाक़ की डिमांड पर आता है, और ये अक्सर जो है ये ख़वातीन की तरफ से ऐसा मामला हो रहा है। बहुत ही कम जो है केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि जिसमें मर्द ने ख़ुद जो है वो तलाक़ दी हो। तो मैं ये सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो तलाक़ का औरत की तरफ से तकाज़ा है, और फिर उनको यहाँ पर बहुत हसीन ख्वाब जो है दिखाने वाले भी मौजूद हैं कि अगर वो तलाक़ ले लेंगी तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा कानूनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारी और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें। जी नदीम साहब, एक तो अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी मैं इसकी वजूहात बता दूं, क्योंकि मेरे पास वीक में एक या दो ऐसा केस ज़रूर आता है जो चाहे मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, डाइवोर्स की जो है ना वो एप्लीकेशन दायर करना चाह रहे होते हैं, जो ज़्यादा तादाद में जो केस बनते हैं या एक जो मेन वजह बनती है पीछे वो माली सूरत हाल अच्छी ना होने की वजह से बनती है। और उसकी जो मेन रीज़न होती है पीछे वो ये होती है कि जब आप रेग्रुपासियोन करते हैं, अगर हस्बैंड यहाँ पर है या वाइफ यहाँ पर है, तो जब वो रेग्रुपासियोन कर रहे होते हैं तो वो बेचारे अक्सर ये होता है कि किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, लेकिन वो फिर अपनी नॉमिना खुद से बढ़ा देते हैं। इतनी उनकी इनकम नहीं होती, लेकिन उन्होंने खुद से सेऊरा पे कर रहे होते हैं। आप बेहतर जानते हैं सूरत हाल को। होता क्या है कि फिर जब फैमिली आ जाती है वहाँ, वो तो उस वक्त तो कागजी कार्रवाई में शो कर रहे होते हैं इनके पास इतनी नॉमिना है, लेकिन जब फैमिली इधर आ जाती है फिर तो उनका हकीकत में वो पैसे चाहिए होते हैं और उनके पास होता नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न बनती है जिसकी वजह से फिर आपस में घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो पाकिस्तान में होते हैं उनको कुछ और शो किया जाता है। जब वो यहाँ पर आते हैं उनके जहन में कुछ ख्यालात होते हैं ऐसे कि हम जब स्पेन में जाएंगे तो हमारे हालात इतने अच्छे हो जाएंगे, और फैमिली ये नहीं समझती कि यहाँ पर आकर स्टेबल होने में 4-5 साल लग जाते हैं बंदे को। तो वो एक रीज़न बनती है। फिर जो आपका मेन सवाल है कि कानूनी क्या इसमें होता है यह है कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो जाता है, मियाँ बीवी में छोटा मोटा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि थोड़े थोड़े से छोटे छोटे झगड़े होते होते एक दिन ऐसा आता है कि औरत जो है वो बाहर किसी खातून से मिली, किसी ने उनको थोड़ा सा समझाया तो वो पूरी समझ तो उनको ना आई कि कैसे होगा प्रोसेस, लेकिन उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जी आप केस करें, आप जब केस करेंगे आपके पेपरों को भी कुछ नहीं होगा। दूसरे नंबर आपको एक मकान दे दिया जाएगा, आपका हस्बैंड पेमेंट करेगा और गवर्नमेंट भी आपको अयूदा देगी। और ये चीज़ें वो समझती है कि चलें जो घर में पैसा नहीं मिल रहा था मुझे, अब वो मुझे मुफ्त में मिलेगा और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकूँगी। पेपर मेरे पास यूरोप के होंगे, मैं पाकिस्तान में भी आ जा सकूँगी। लेकिन जब वो केस करती हैं पहले तो वो पुलिस में जाएंगी, पुलिस में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखा देती है कि मेरे हस्बैंड मुझ पर ऐसे तशद्दुद करता है, ज़हनी भी और जिस्मानी भी तशद्दुद करता है। तो वो फिर पुलिस एक्टिव हो जाती है, इनको एक सेंटर में भेज दिया जाता है। याद रखें सेंटर कोई होटल नहीं है, कोई लग्जरी वहाँ पर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। वो एक छोटा सा रूम दे देंगे जो आप दूसरी ख़वातीन के साथ जो है ना शेयर करेंगे, क्योंकि मजबूरी की तहत वो दे रहे होते हैं, कोई आपको फैसिलिटेट नहीं, खुशी से नहीं देते ना। तो वो तो होता है कि आप गुजारा कर सकें, एक ज़िंदगी गुजारने का नहीं होगा, वो गुजारा करने के लायक ही होता है, से मुद्दत के लिए होता है ये सब। बिल्कुल। और वो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आपको एक सरकारी वकील दे दी जाती है। उनका मेन मकसद ये होता है, जो ये तंजीमें ये काम करती हैं कि वो ये जितनी ज़्यादा इस तरह की ख़वातीन को ले लें, फिर वो गवर्नमेंट को शो करते हैं कि देखें हमारा बजट बढ़ा दें, कि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं तो इनको हमें मज़ीद देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारा बजट बढ़ा दें। वो इस चक्करों में इनको जो है ना वो कहते हैं कि आप डाइवोर्स अप्लाई करें, आप ये कहेंगे जी आपके हस्बैंड आपको इस तरह तशद्दुद करते हैं। वो सारा वो बयान तो दे देती हैं, लेकिन अदालत जो आगे जब अदालत में ये केस जाता है तो कोर्ट स्टार्टिंग में अगर देख लें
جج دیکھ لے کہ عورت کی جسم میں کوئی ایسا نشان نہیں ہے, کوئی فزیکلی کوئی اس کو ٹارچر نہیں کیا گیا, تو ایک زبان سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں میں مار دوں گا, تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تو اس کے لیے اب جو عدالت ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اس کی بیس کے اوپر ہم مرد کو سزا نہیں دے سکتے. یعنی کہ یہ اناف نہیں ہے کہ آپ صرف ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے, تو اس کے بیس کے اوپر ہم کہہ دیں کہ مرد اتنا قریب نہیں آ سکتا, یہ وہ اتنا آسانی سے اب یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں دیا جا سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ آپس میں بھی, اس لیے اگر آپ کسی بھی مرد کے اوپر اس طرح کا کیس کریں گے تو اس کے لیے بھی ایک پرابلم, ایک پریشانی کریٹ کر دی جائے گی. تو زیادہ پھر صورتحال یہی بنتی ہے کہ وہ علادگی اختیار کرنے پہ چلے جائیں گے. تو اگر علادگی اختیار کرنی جائے, ڈائیورس ہو جائے گی, تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے, چاہے عورت ہی ڈائیورس کیوں نہ پھر اپلائی کر دے کہ جی میں اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو وہ کیونکہ ریگروپادہ ہوگی, ہسبینڈ نے ہی اس کو بلایا ہوگا یہاں پر, اگر ابھی اس کے پیپر نیو نہیں ہوں گے, تو اگر مرد بھی تنگ آ جائے اور ڈائیورس دے دیں, ایگری کر جائیں اس بات کے اوپر کہ پروسیس چلے گا کورٹ میں, اور ڈائیورس ہو جائے گی اور فیصلہ فائنل ہو جائے گا, تو اس طرح خریہ کے پاس اگر مرد چلا جائے اور وہ اطلاع دینی ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے شادی, تو پیپر کینسل. اور یاد رکھیں اگر عورت کے اوپر تشدد ثابت نہیں ہوا تو عورت کو تشدد کی بیس کے اوپر پیپر نہیں ملیں گے. یہ کیس میں نے خود دیکھے ہیں کہ عورتوں نے ایسے کیا, خواتین ہمارے پاس آئیں, انہوں نے کیس کیا تھا کہ یہ میرا جو ان کے جو ہسبینڈ ہے انہوں نے تشدد کیا, لیکن جب کورٹ میں گئے وہ ثابت ہی نہیں کر پائیں کہ تشدد ہوا ہے, کیونکہ عدالت نے تب بھی سزا دینی ہے جب آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے, محض دعویٰ کرنے کے لیے نہیں ہوگا. اور کرمنل لا میں یہ بیسک اصول ہوتا ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہی ثابت کرتا ہے, اور جس کے خلاف کیس ہوتا ہے قانون ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ وہ انوسینٹ ہوتا ہے. قانون کہتے ہیں کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے آپ انوسینٹ ہیں, تو اگر انوسینٹ ہے تو پھر اوبیسلی عدالت بھی اسی کے سائڈ لے گی. اگر اور خواتین کے پاس جو بھی اس طرح کے کیس کرتی ہیں اگر ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیس نہیں کر سکتی. اگر کیس کریں گی ہار جائیں گی, اور مرد پیپر بھی ان کے جو ہے نا کینسل کروا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو سینٹرو دے کوخیدہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ خواتین کو رکھا جاتا ہے, خاص طور پہ وہ کہ جو طلاق کا یا خلا کا دعویٰ کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بیچ میں حل نکل آتا ہے دونوں کے درمیان, تو اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں سے واپس لانا آسان کام ہے؟ جی, اگر کیونکہ مایور داد ہیں تو وہ کوئی جیل نہیں ہے ان کے لیے, وہ جب چاہے گھر واپس آ سکتی ہیں, چاہے ان کے وکیل کہے یا جو بھی ان کو جو سوشل ورکرز وہاں پر ہوتی ہیں وہ جو مرضی ان کو سٹوری سناتی رہیں. یاد رکھیں لیگلی ان کی مرضی کے خلاف آپ کسی کو بھی کہیں پہ بھی نہیں رکھ سکتے سوائے جیل کے, وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. لیکن باقی کسی بھی جگہ اسپین میں آپ کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف رکھ نہیں سکتے. اگر وہ وہاں پر نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنی مرضی سے آ سکتی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ اس طرح کے کیس کرتے ہیں تو عدالت ایک عارضی طور پہ ایک پروسیس سٹارٹ کر دیتی ہے, اور اس میں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اگر تو وہ نہیں ہوا ابھی اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے کوئی ایسا سزا نہیں دی مرد کو کہ آپ اتنے میٹر دور رہیں گے, تو پھر وہ گھر واپس آ سکتی ہے. لیکن اگر وہ انہوں نے مدیدہ لگا دیا ہے کہ مرد اتنی دور رہے گا اس کے, تو پھر وہ پرابلمیں ہوں گی, پھر وہ واپس گھر میں نہیں جا سکتی. اگر گھر جائے گی پولیس دیکھ لے تو کیونکہ قانون کی عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی, تو پھر ان کے لیے زندگی بھر کا ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر فرض کریں کہ اس مکان میں جہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں آ سکتا, وہ کسی دوسرے مکان میں اس خاتون کو منتقل کر کے یعنی اپنی بیوی کو منتقل کر کے رہ سکتا ہے. جی, وہ تو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ کسی ہوٹل میں ٹھہریں, کسی ریسیڈینسیا میں ٹھہریں, یا کسی گھر پہ ڈفرینٹ گھر لے لیں, لیکن میاں بیوی پھر ایک ساتھ جو ان کے لیے رہنا ہوگا وہ پرابلم اس صورت میں ہوگا اگر وہ پابندی لگا دی جائے. اگر نہ لگائی جائے ان کو جج کو نہ لگے کہ اتنا خطرناک آدمی نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ واپس گھر پہ بھی آ سکتی ہیں. اچھا سر, یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ سینٹرو دے کوخیدہ جو ہوتا ہے جس میں خواتین کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ خاتون کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ کیا طلاق کا دعویٰ مکمل ہونے تک یا اس کے بعد بھی کوئی لمبی مدت کے لیے رہ سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو سینٹرو یا کوخیدہ ہوتا ہے نا, یہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا ہسبینڈ مجھ پہ تشدد کرتا ہے, تو اوبیسلی آپ ایک بندے کے اس گھر میں تو رہیں گے نہیں جہاں پر آپ کی جان یا جسم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ عارضی طور کے اوپر آپ کو دے دیتے ہیں, پرماننٹلی نہیں دیتے. لیکن آپ بالفرض 2 دن گزرے ہیں, آپ پاکستان میں کوئی بات چیت ہوئی ہے فیملی کے ساتھ, یہاں پر اسپین میں ہو گئی ہے, تو واپس آنا چاہیں تو نیکسٹ ڈے بھی آ سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ واپس آ سکتے, کوئی پرماننٹلی تو وہ جگہ ویسے بھی نہیں آپ کو دیں گے, اور منیمم آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں, آپ کل جائیں پرسوں جائیں, جب چاہے آپ واپس آ سکتے ہیں. اچھا, سینٹرو دے کوخیدہ میں رہنے والی خواتین جب فرض کریں ان کا طلاق کا دعویٰ جو ہے وہ مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد کیا ان کو وہاں پر جو ہے وہ ان کے بعد جو ان کی زندگی میں ہے کیا کوئی بینیفٹس کی جو ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے؟
نہیں اتنا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایسی پہ جو ہے نا آپ کا یوزرس کر سکیں. یاد رکھیں جب آپ ڈائیورس اپلائی کرتے ہیں, اگر تو خاتون اس کے بچے بھی ہیں تو اکثر ہوتا ہے ایسا, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا, میں ڈائیورس اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں, وہ ایک سول کیس ہوتا ہے. اگر ڈائیورس اپلائی کریں گی تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ جی اگر تو ان کے ہسبینڈ کے پاس اتنا انکم ہے کہ وہ اپنا خرچے کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی خرچہ جو ہے نا وہ اٹھا سکے, یہ قانون فرض نہیں ہے اس کے اوپر. اگر تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی مرد کے پاس اتنی انکم ہے کہ وہ بیوی کا بھی خرچہ برداشت کر سکے تو پھر وہ دے سکتے ہیں. ابھی جو کورٹ کا جو کرائٹیریا وہ 150 یورو کا ہے. اچھا. ہاں جی, اور بچوں کے لیے بھی 150 یورو ہوتا ہے. لیکن اگر ہسبینڈ خود باہر پہ چلا جائے تو وہ آج بالفرض جج نے دیکھا کہ جی یہ 1200 یورو لے رہے ہیں, فیصلہ کر دیا کہ جی آپ 150 یورو اپنی وائف کو دیں گے. کل اتفاق ہوا وہ باہر پہ چلا گیا, وہ نیکسٹ ڈے جا کر عدالت میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری مالی صورتحال اب بدل گئی ہے, اب میں 150 نہیں دے سکتا. تو کورٹ جو فیصلہ بدل دے گی, وہ کہہ دے گی کہ پہلے اس کی حالات اجازت دیتے تھے, اب نہیں دے رہے, لہٰذا ہم اپنا فیصلہ جو ہے تبدیل کر رہے ہیں. یہ واحد عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے. باقی کوئی بھی فیصلہ نہیں چینج ہوتا, لیکن شاید جو ڈائیورس کا ہوتا ہے کہ یہ آپ فیصلہ جو ہے چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی, اگر بچوں کی آپ کہیں گے جی میرے بچے ہیں تو بچوں کے میں خرچہ لے لوں گی ہسبینڈ سے, تو وہ بھی 150 یورو جو دیا جاتا ہے, تو وہ بھی اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ لے نہیں سکے گی. لیکن اس بینیفٹ کے علاوہ جو خامد سے وہ وصول کرتی ہے, اس کے علاوہ کیا کوئی ایسا بھی کوئی بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو فرض کریں اس کو رہائش کو ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا نہیں؟ نہیں, وہ سینتر ہوتا ہے کوخید کی حد تک ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد کوئی ایودہ ٹائپ کا ہو تو وہ صرف اور صرف ان خواتین کو دیا جاتا ہے جو مالتراتار ہوئی ہوں, وہاں پر یعنی کہ ہسبینڈ نے واقعی ان کے اوپر تشدد کیا اور ثابت کر دے عدالت میں کہ اس کے اوپر فزیکلی تشدد ہوا ہے اور اس کو یہ نقصان ہوا ہے اور یہ عورت وکٹم ہے, تو پھر اس کا رائٹ بن جاتا ہے ایودہ اپلائی کرنے کا. لیکن ایک ایوریج کی جو ایک جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان کہ آپ بالفرض مالی صورتحال خراب ہوگی, تو وہاں پر گھریلو کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو ایک دن کا کوئی ایسی بات ہو تو کوئی ایسا خاص نہ ہو گیا بالفرض فزیکلی نہ اس کو اتنا کوئی نقصان پہنچایا. یاد رکھیں ایون اگر آپ اپنی بیوی کو تھپڑ لگا دیں تو وہ کیس کر دے کہ اس نے جی مجھے چہرے پہ تھپڑ لگایا تو کچھ بھی ایسا, تو اس کے بیس کے اوپر وہ آپ کو وکٹم نہیں کنسیڈر کریں گے. وکٹم کے لیے ایک مدت چاہیے, نتیجہ لینا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں ہونا چاہیے. ایک دن حادثاتی طور پہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ آپ وکٹم بن گئے. ایک عرصہ درکار ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ برداشت کرتی آ رہی ہیں اور آپ کام کیونکہ بہت بڑھ گیا تھا اس لیے انہوں نے یہ کیس کیا. لیکن ایک دن بالفرض وہ جیسے نارملی ہوتا ہے کہ آپ کام سے واپس آئے, غصے میں تھے, کچھ بھی ہوا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو آپ پروسیس تو سٹارٹ کر لیں گے لیکن پروسیس کے اینڈ پہ جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا. یہاں پہ میں خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی سنا ہے کہ کوئی اتنے بڑے بینیفٹس کی جو ہے وہ بارش بھی نہیں ہوگی. 150 یورو آپ کو خاوند کی طرف سے بیوی کو ملے گا, اور اگر آپ کے ایک بچہ ہے 2 بچہ ہے تو اس کے اعتبار سے آپ کو 150 یورو فی کس ملے گا. تو یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ پوری زندگی رہ کر عیاشی کر سکیں. لہٰذا اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ آپ بھی کسی غلط راستے پر چل پڑیں گی. تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حسنہ صاحب, اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے طلاق کا اور اس کا دعویٰ وہ غلط ثابت ہو گیا تو اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بیسیکلی اگر بالفرض آپ میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ دونوں کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور ڈائیورس اپلائی کر دیں. تو ڈائیورس اگر ہو جائے تو یہ مین جو چیز ہوتی ہے ہمارے پاکستانی کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت یہاں پر بلائی, اس کو ریگروپار کیا گیا ہے تو عورت نے ڈائیورس جو ہے وہ اپلائی کر دی ہے, تو اس کو پرابلم یہ ہوگی کہ ڈائیورس تو ہو جائے گی. اگر وہ کہے جی میں رہنا نہیں چاہتی, اب میرا نہیں, تو اس کی مرضی کے خلاف تو اس کی شادی نہیں برقرار رکھی جائے گی. تو یہاں کا جو لا ہے وہ اجازت دیتے کہ وہ پھر ڈائیورس اپلائی کرے, اور جج جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کینسل کر دے گا. اب ہوگا ان کو جو مین پرابلم ہوگی وہ ان کو اکستراخریہ میں آ کر ہوگی کہ اب جس بندے نے آپ کو بلایا تھا, اب ریگروپانتے جو تھا آپ کا, وہ اس کے ساتھ آپ کا بنکلو ختم ہو گیا. تو جو مین وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو پیپر ملے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. اب وہ اکستراخریہ ایک پروسیس سٹارٹ کرے گی جس کو کہتے ہیں پروسیدمیento de extinción. وہ یعنی کہ کینسل کرنے پہ آ جائے گی آپ کے پیپر. وہ پیپر آپ کے جب کینسل ہو جائیں گے تو آپ پھر ارائیگو کی چلی جائیں گی, وہ آپ 0 پہ چلیں جائیں, یا ارائیگو لیں یا اپنے ملک واپس چلی جائیں, اور کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہوگا اپنے آپ کو لیگل کرنے کا. اور ارائیگو کے کانٹریکٹ کی قیمت میرا خیال اگر سنیں گی تو ان کے جو ہے وہ آسان خطا ہو جائیں گے.
سب سے جو مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر آ کر ڈائیورس ہو جائے یا آپ اپنی ڈائیورس اپلائی کر دیں تو یہ جو ایک ذہنی طور پہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم یورپ میں آئے ہیں اور ہمیں ایوداس مل جائیں گی یا کوئی مل جائے گا، تو وہ میرے پاس اتنی خواتین آتی ہیں جن کے ساتھ اور جنہوں نے ڈائیورس لے لی ہے اور بچوں کے پیپر بنانے کے لیے، پاسپورٹ ایشو کروانے کے لیے انہیں پھر بھی عدالت کے میں جانا پڑتا ہے. یعنی کہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہوتا. یاد رکھیں والد کی والدیت اور ماں کا جو ہوتا ہے ان دونوں کی اگر اجازت نہ ہو نا تو بچوں کے پیپر نہیں رینی ہو سکتے. ایون آپ اسکول نہیں ان کا چینج کر سکتے ہیں. اتنے زیادہ معاملات ہوتے ہیں جو ڈیلی اگر آپ آپس میں رضامندی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب ناراضگی ہو جائے، جب اعلانگی ہو جائے تو پھر جو آپ نے پروسیس کرنا تھا پھر ایک دوسرے کی اجازت کے بنا آپ نہیں کر سکتے. تو نارمل تو اتنا مشکل نہیں لگتا جب روز کے آپ کام کر رہے تھے، لیکن اگر بالفرض پاکستان میں ہمیں واپس جانا ہے. میرے پاس خود ایک پاکستانی خاتون تھی، وہ 2 سال سے اسی انتظار میں تھی کہ ہسبینڈ کولیبوریٹ نہیں کر رہا تھا، تو اجازت لینے کے لیے کورٹ میں جانے کے لیے انہیں اجازت لینی پڑی. تو 2 سال تک وہ انتظار کرتی رہی. تو ان کے پیچھے جو والد تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو یعنی کہ وہ پاکستان جانے کے لیے بچوں کو کہیں چھوڑ نہیں سکتی، بچوں کو لے کر نہیں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جب تک والد اجازت نہیں دے گا آپ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے. تو یہ سارے جتنے بھی یہ نارمل جو ڈیلی روٹین کے آپ کے جو کام ہوتے ہیں وہی رک جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی ایک جو ہے نا وہ جہنم بن جاتی ہے. تو ڈائیورس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کی پریکٹیکلی لائف پہ وہ بہت مختلف ہوتے ہیں اور کافی زیادہ پھر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر کسی عورت کے ساتھ واقعی ہی اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ اس کا مرد اس کے اوپر تشدد کرے تو وہ پھر اوبیسلی اس کا تو رائٹ ایک بنتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھ کے کریں کہ جو زندگی ابھی آپ گزار رہی ہیں اور ڈائیورس کے بعد اس سے بہتر کی آپ توقع رکھیں تو وہ یاد رکھیں کبھی نہیں ہوگا. ہمیشہ قانون نے شادی کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن دی ہے. آپ ہتھیندہ کا رنتہ ڈکلیئر کر لیں. جو لوگ رنتہ ڈکلیئر کرتے ہیں جن کی جو میاں بیوی ادھر ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی واپس اسی بیس کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے. لیکن ڈائیورس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ڈائیورس کی ہوا ہے تو آپ کو خرچہ بڑھے گا، آپ کا وہ ہتھیندہ بھی آپ کا رنتہ بڑھا دے گا لیکن آپ کو واپسی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا سمجھا جاتا ہے آپ کے گاستوس کم ہو گئے آپ جو ہے نا. لیکن شادی کے ساتھ جو کرے گا اس کے گاستوس زیادہ بڑھیں گے. یعنی کہ شادی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ قانون کھڑا ہوگا. لیکن آپ جب ڈیورس شادہ ہو جائیں گے وہ سلطیروں والی سچویشن پہ چلے جائیں گے تو آپ کو بینیفٹ نہیں ملیں گی. صرف اور صرف انہیں خواتین کو بینیفٹ ملتی ہیں جن کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہو اور ایک لمبے عرصے میں ہوا ہو. ایک وقت یا ایک دن کی کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو اس کے اوپر اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اچھا خواتین سے پھر میرا جو ہے یہی معاملہ ہے کہ ذرا ہوش سے جو ہے یہ قدم اٹھایا جائے. آپ نے حسنات صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت کٹھنائیاں اور بہت مشکلات ہیں. لہٰذا یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے اور اس کے پیچھے لگ کر جو ہے کسی کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنی زندگی اور اپنے خاندان کو تباہ مت کیجیے، بلکہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ برا بیہیو کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو برباد کریں اس کو بہتر کرنے کی جانب ہے اور وہ آپ کی خامت کے ساتھ ہی ہے. ہاں اگر کوئی ایکسٹریم صورتحال ہو تو اس میں یہ قدم ضرور اٹھائیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دین کی طرف سے بھی اور کسی قانون میں بھی. اچھا حسنات صاحب آپ سے میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کے بعد جو ہے وہ بچے کس کے زیر کفالت رہیں گے، ماں کے یا ابا کے پاس رہیں گے یا کیا ہوگا؟ جی ایک بیسیکلی ایک اصول ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ والدہ کے ساتھ رہیں گے، والد کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. کوئی بھی جج یہ فیصلہ بہت ہی ریئر کیس ہوتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ والدہ نشہ کر رہی ہو یا کوئی اس طرح کا چکر ہو تو پھر تو وہ کر دیتے ہیں. لیکن نارملی وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہیں گے. اور کفالت کا جو ہوگا وہ وہی بات ہے، اگر والد کے پاس جاب ہو، اچھی انکم ہو تو وہ پیمنٹ کرے گا. اگر نہیں ہے تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو نہیں پیسے دے سکے گا. اور جو عورت ہوگی اسی کی ذمہ داری ہوگی، پھر وہ جیسے بھی ہو وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے گی. ہاں والد کا رائٹ ہوگا کہ اپنے بچوں سے ملاقات کر سکے گا، دونوں مل کر جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ کر سکیں گے. بچوں کا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہو نا تو بچوں کا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر والد کا بچوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر، اچھا تعلق ہے تو کوئی جج بچوں کو والد سے دور نہیں کر سکتا. یہ ایک نارمل ویسے بھی سب جو ہے نا عدالت وہ فیصلہ ہمیشہ وہ رکھتی ہے کہ جس میں دونوں کی رضامندی کے ساتھ چلا جائے تاکہ بچوں کی پرورش میں آسانی اور ان کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کو والد کا بھی شفقت ملے اور والدہ کی ممتا بھی ملے، تو وہ دونوں کو برقرار رکھیں گے. لیکن جو مالی صورتحال پہ چلے جائیں گے تو وہ یہ پرابلم ضرور آتی ہے. جس کے ساتھ بچے ہوں گے اوبیسلی خرچہ اسی نے برداشت کرنا ہے، پریشانیاں اسی کو ہی ہوں گی. اگر ہسبینڈ کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ 150 یورو ہی ملے گا اس کو، 150 یورو پر بچہ اس کو ملے گا. لیکن الکلیئر کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ
جو ان کی والدہ ہوگی وہ سارے انہیں کے اوپر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ بھی والدہ کی ذمہ داری ہوگی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا. اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور والدہ کیئر نہیں کر سکی تو پھر والدہ کے لیے ایک پرابلم ہو جائے گی. تو یہ روزمرہ کے جو جتنے بھی کام ہوں گے وہ ذمہ داری والدہ کے اوپر ہی آئے گی جن کے پاس بچے ہوں گے. اور والد کی ذمہ داری زیادہ تر اکنومیکلی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر اچھی صورتحال ہو، ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کی 1200-1300 سے اوپر تنخواہ نہیں جاتی، اور 950 یورو تو منیمم رکھ دی گئی ہے گورنمنٹ نے. تو اس کا مطلب 950 یورو کے بنا آپ کا اپنا گزارا نہیں ہو سکتا. پیچھے جو مارجن بچ جاتا ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے وہاں اس میں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرابلم بن جائے گی. پھر 1200 یورو کے ساتھ وہ اپنے بچے جو اس وقت اس کے ہوں گے وہ ان کی کفالت کرے گا، جو پہلی بیوی سے تھے اس کے نہیں کر سکے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اس وقت تو آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، چاہے غصے میں ہو یا جس مرضی میں ہو، لیکن جب یہ پروسیس آگے چلتا ہے اور یہ حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے. میں نے خود ایسی خواتین کا کیس کیا ہے جنہوں نے سٹارٹنگ میں کچھ اور سمجھ کے سٹارٹ کیا تھا، لیکن جو رزلٹ نکلا جب اینڈ ہوا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ جو کچھ ہم کو دکھایا گیا تھا یا جو کچھ ہمیں کچھ تنظیمات نے بتایا تھا وہ حقیقت نہیں تھی. میں نے ایک خاتون کا ایک کیس کیا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں علادگی لے رہی ہوں، ڈائیورس اور چیز ہے اور علادگی اور چیز ہے، اور اس کا ہسبینڈ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا اسلامک بیسس کے اوپر. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بری چیز ہے، اور اس کے وکیل نے اس کو کہا تھا کہ یہ ڈائیورس جو آپ اپلائی کر رہی ہیں نا اس کا یہ رزلٹ ہوگا. اور ان کو اسپانش آتی نہیں تھی اتنی، اور جو ٹرانسلیٹرس آ جاتی تھی وہ ان کو الٹا سیدھا سمجھا دیتی تھی. اکثر جتنی بھی خواتین کیس کرتی ہیں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈینونسیا میں لکھا گیا وہ انہوں نے نہیں کہا ہوتا، وہ جو ان کے ساتھ ترجمہ کر کے وہ جا کر لکھوا دیتی ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں یہ چیز آپ کہہ نہیں سکتے کورٹ میں وہی ہوگا جو ڈینونسیا میں لکھا گیا تھا وہی ہوگا. تو پھر جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہتر جو چیزیں ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بھی دعا ہیں جو مرد حضرات ہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے اوپر کیس کر دے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ممکن آپ کا اپنا وکیل ہی آپ کے خلاف ہو. یہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا قصور بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ مرد ہیں اور ایک امیج بنی ہوئی ہے پاکستانی مرد تشدد کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ایسے ہمارے نوجوان پاکستانی ہیں جن بیچاروں کے اوپر صرف ان کے جو وکیل ہے وہی اس نے کوشش کرنی چھوڑ دی تھی. کیونکہ وکیل چاہے وہ خاتون ہو تو وہ زیادہ سائڈ لے گی اس کی وائف کی ہو، بے شک وکیل مرد کی ہو، لیکن وہ سائڈ اسی کے لیے کہ وہ سمجھے کہ یہ اس نے تشدد اس کے اوپر کیا ہے. تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اپنے ہم زبان کے کسی کے پاس جائیں، یا اگر نہیں بھی ہے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوشش ضرور کریں کہ آپ کو کوئی پرائیویٹ وکیل ہو، سرکاری وکیل نہ لیں اس کاموں میں. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے کیس کو وہ ٹوٹلی ڈیڈیکیشن نہیں دیتا، جس کی وجہ سے پھر آپ کا جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو آپ ہار جاتے ہیں. ناظرین محترم اور خاص طور پہ خواتین میری مخاطب ہیں، اور آج 8 مارچ کا دن ہے اور انٹرنیشنل وومن ڈے بھی منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے خاص طور پر یہ پروگرام ارینج کیا تھا کہ اپنی خواتین کو یہ میسج دیا جا سکے کہ ان کی بقا جو ہے وہ خاندانی نظام کے اندر ہے. اگر وہ خاندان کو ڈسٹرب کریں گی، خاص طور پہ یہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے پیغام ہے، لیکن خاص طور پہ جو یہاں پر آئی ہوئی پاکستانی خواتین ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آج یہ بہتر موضوع ہے جس پر اسناد صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ ڈائیورس لیتی ہیں یہاں پر اور کوئی بھی ایسا معاملہ کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی فیوریبل نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا. الٹا آپ کی ذات کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کی بچوں کو نقصان ہوگا، ان کی زندگیاں متاثر ہوں گی. تو لہٰذا خاندان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جتنا مضبوطی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں رکھیے. اسی میں ہماری بھی بقا ہے اور اسی میں ہماری آنے والی نسل کی بقا ہے. تو دیا دے انٹرنیشنل پہ خاص طور پہ میں حسنات صاحب کو اس چیز کی ضمانت دی تھی تو انہوں نے خاص جو ہے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. تو حسنات صاحب میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اس دن کے حوالے سے ہماری خواتین کو کوئی میسیج دیں پلیز. جی، بیسیکلی میاں بیوی کا جو رشتہ وہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر آپ ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ مل کر رہیں گے، قانون بھی آپ کا تحفظ کرے گا اور معاشرے میں بھی آپ کو تحفظ ہی ملے گا. اگر آپ جدا ہو جائیں گے، ہمارا کیونکہ معاشرے میں زیادہ مرد کو تحفظ مل جاتا ہے لیکن خواتین کے لیے بہت زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ ان کا پھر سامنا کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا ہمیشہ جتنی بھی خواتین پاکستان سے یہاں پر آتی ہیں ان کو ایک بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی میں پرابلمز آتے ہیں. آپ
جو مرد یہاں پر بلاتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو پہلے سے بھی کہا کہ وہ بیچارے خود سے اپنی نومینہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دن رات ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ فیملی کو پاکستان سے یہاں پر لایا جائے تاکہ ان کو بہتر مستقبل مل سکے. تو جب یہاں پر آپ آ جائیں تو اوبیسلی تھوڑی سی آپ کو یہاں کا سسٹم سمجھنے میں بھی پرابلم ہوگی، زبان کی بھی مشکلات آتی ہیں. تو یہ جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں یہ مل کر اگر آپ کریں گے تو آسانی سے آپ گزر جائیں گے اور کچھ عرصے بعد خوشحالی بھی آ جائے گی. لیکن اگر تھوڑی سی تنگی کو آپ برداشت نہیں کریں گی اور آپ سمجھیں گی کہ شاید میں ڈائیورس لوں گی یا میں علیحدہ ہو جاؤں گی تو میرے لیے ایک اب جنت انتظار کر رہی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. آپ صرف اور صرف ایک خیالی دنیا میں رہ رہی ہیں. جب آپ اس پروسیس میں جائیں گی عدالت میں کبھی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ میں نے نہیں ابھی آج دن تک دیکھا کہ اس کو ڈیورس کی بیس کے اوپر پھر اس کو سہولتیں ملنی شروع ہو جائیں. الٹ ہوتا ہے ہمیشہ جب آپ جوائنٹ رہتے ہیں. فیملی اور بھروسہ کا بھی سارا آپ کو سسٹم جو نظام، کیونکہ قانون خود فیملی کو ترجیح دیتا ہے، انڈیویجول کو نہیں ترجیح دیتا. یہ ہمیشہ انہی نوجوانوں کو فائدہ دیتے ہیں جو ایک ساتھ مل کر فیملی بنانا چاہے تو مکان بھی سستا کر دیں گے. لیکن جو علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا اس کو ہمیشہ سے اس کو جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خواتین کے لیے میرا یہ میسج ہوگا کہ وہ ادھر اسپین میں آئیں، اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا چاہیے وہ رکھیں، بچوں کو بھی پڑھایا کریں. لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے وہ آپس میں مل جل کر رہنے میں ہی ہے، خوشی بھی اسی میں ہی ہوگی. اور آپ کو تحفظ جو قانون دیتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں دیتے ہیں جب آپ میاں بیوی کی صورتحال میں رہ رہی ہوں گی. بہت شکریہ. میرا خیال اسناد صاحب کے میسج کے بعد اب کوئی ایسے لفظ نہیں رہ گئے کہ جو آپ سے مخاطب ہو کر کہے جائیں. تو میں یہیں پر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اور کسی اٹوپیا یا خیالی دنیا کے اندر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں گے. کیونکہ اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو وہ پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ اور اسناد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.